दीदा व दिल सैराब हुए। इस नावल को तहरीर किया है आसिया रज़ाकी ने। बड़ी मेहनत और चाव से खाना पकाया और वक्त पर अम्मा के सामने लाकर रखा। देखते ही मुंह बना लिया। मुंह बनाना शायद उनकी आदत थी। ये क्या पकाया है? पहला लुकमा निगलने के बाद गुस्से से कहा, हलक से उतरता ही नहीं। अम्मा, मंगोचियाँ हैं मूंग की दाल की। वो सब्जी गोश्त तो कुछ था नहीं तो इतनी मेहनत की थी। दाल गर्म पानी में भिगोकर फिर धोकर सिल पर बारीक पीसा, खूब फेंटा, पकोड़े तलकर मसाले में डाले। इतना मज़ेदार सालन बना, गोश्त की कमी का एहसास ही नहीं हुआ। मगर अम्मा को पसंद ही नहीं आया। अम्मा, ज़रा शोरबा अच्छी तरह लेकर खाएं, फिर मज़ा आएगा। मशवरा निहायत साइब था। अम्मा को वो भी पसंद ना आया। ज़्यादा तकरीर झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा हत्ते से उखड़ गईं। उन्हें जवाब सुनने की आदत ना थी। ठंडा पानी लाओ। पानी पीकर कटोरा पलंग की पट्टी पर दे मारा। वो जल्दी से गिलास में पानी भर लाई कि शायद कटोरे का पानी पसंद ना हो। पी तो लिया था मगर अब सर पर क्यों सवार हो? जाओ कोई काम करो, कपड़े धो लो, सहन धो लो। सफाई कर ली थी? हालांकि वो देख चुकी थी उसने किस जान मारी से उनके कमरे की सफाई की थी। बकस में जो चादरें हैं उन्हें धूप में डाल दो, बरसात की बू निकल जाए। अम्मा, कौन सा बकस? अकल भी इस्तेमाल कर लिया करो। बड़ा बकस स्टोर में है, सफ़ेद वाला। नीले बकस में स्वेटर वगैरह हैं, शहरियार के गर्म कपड़े हैं। ये सब कल धूप में डालना, ज़रा एहतियात से। शहरियार के स्वेटरों को मलमल में लपेट कर धूप में रखना। रंग ख़राब हो गए तो वो फेंक देगा। अम्मा, रात के लिए क्या पकाऊं? दाल चावल, बस चटनी बना लेना या पापड़ तल लेना। अकल होती तो रहमत के बेटे से सौदा मंगा लेती। मुझसे कहा होता मैं रहमत से मंगा लेती। बड़ी तल्ख मिजाज खातून थी वो। इस किस्म की खातून थी जो बहू को एक मिनट ना खड़ा देख सकती थी ना बैठा। बस वो हरकत में रहे, कुछ ना कुछ करती रहे। आपा को कई दिन लग गए। इस दौरान सास को समझने का मौका मिला। उन्हें दिखाने को वो मसरूफ़ रहती, फिर भी वो बड़बड़ाती रहती कि वो इतनी सुस्त है कि ज़रा से काम में घंटों लगाती है। हालांकि वो सुस्त ना थी। वो तो उन्हें बावर कराना चाहती थी कि वो आराम करती है, ना खाली बैठी रहती है, दिन भर लगी रहती है। तमाम अंदर रखे बकसों के कपड़ों को निकाल निकाल कर धूप में डालना, फिर शाम को सब उठाकर उसी तरतीब से बकस में भरना। अंदर रखे बदरंग बर्तनों को नए सिरे से धोकर खुश्क करके फिर अलमारियों में भरना। घर के काम अलहदा, बड़ी भी सफाई की रस्सियाँ। ज़रा सी गर्द बर्दाश्त न थी। गांव की कच्ची पक्की गलियां, धूल मिट्टी तो अंदर आती ही थी। अब याद आया, आपा के हाथ में उसने अक्सर मैला पुराना कपड़ा देखा था। वो अम्मा के कमरे की सफाई के लिए था। अब वो भी जब उनके कमरे में जाती कपड़ा लेकर जाती। उनके कहे बगैर हर चीज़ झाड़ पोंछ कर रखती। बड़ी भी घूरती रहती। उसे हंसी आ जाती कि एतराज़ ना कर सकने पर मौसूफ़ा किस कदर आज़रदा नज़र आती हैं। ये दांत क्यों बाहर आ रहे हैं? गुर्रा कर बोली। उसने दांत छुपा लिए। हंसती किस बात पर हो? घर में तो कोई नहीं, पागल हो क्या? आपा के आने के बाद उसने सुख का सांस लिया। वो भी घर की सफाई, स्टोर को साफ सुथरा देखकर खुश हुई। दरअसल जिस ससुराली अजीज़ की बीमारी के सबब वो गई थी, उनका इंतकाल हो गया तो फिर तो ठहरना पड़ा। उस दिन उन्होंने उसे सामने बिठाकर कहा कि अब चूँकि वो उस घर के तौर तरीके सीख चुकी है, घर संभाल सकती है, अम्मा की खबरगिरी कर सकती है, तो अब उन्हें अपने घर चले जाना चाहिए। आपा और मैं अकेली? वो डर गई। देखो, इसीलिए मैंने तुम्हारी रुखसती में जल्दी की थी, शहरियार का इंतज़ार नहीं किया। मेरा घर है, मैं कब तक अम्मा का घर संभालूंगी? ना जाने इतने दिन में मेरे घर का क्या हाल हुआ हो। जाकर उसकी सफाई करनी होगी। बच्चे भी अब परेशान हो गए हैं। तुम्हारे भाई साहब तो कुछ नहीं कहते, वो मेरी मजबूरी को समझते हैं। अम्मा ने उन्हें अपने बेटे की तरह चाहा है, इसलिए वो अपना फ़र्ज समझकर इस घर की खबरगिरी कर रहे हैं। अब तुम आ गई हो तो आपा, वो मिनमिनाई, बल्कि गिड़गिड़ाई, कुछ दिन तो और रहें यहाँ। मैं कैसे?
میں بھی شہری کا انتظار کر رہی تھی، اب اس کا فون آ گیا ہے کہ چھٹی منظور نہیں ہوئی، 2 مہینے انتظار کرنا ہوگا، اب 2 ماہ تک میں نہیں رک سکتی۔ تم بھی کب سے میکے نہیں گئی ہو، میرا خیال ہے کہ چلی جاؤ، سب سے مل لوگی تمہارے آنے کے بعد، پھر میں چلی جاؤں گی۔ شادی کے بعد وہ ایک بار ہی میکے گئی تھی، چھوٹے بھائی آ کر لے گئے تھے۔ یہ سن کر کہ شہریار کا آنا پھر ٹل گیا ہے، میکے کی یادیں چٹکیاں لینے لگیں۔ شہریار کی آمد کا کس قدر انتظار تھا اسے، مایوس ہو گئی، اب پھر ایک ایک دن گننا پڑے گا۔ وہ بھائی صاحب کے ہمراہ میکے آ گئی۔ بھائی صاحب کام سے آئے تھے، رکے نہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کر بات چیت کر کے چلے گئے۔ بڑے بھائی بھابھی کو بتا دیا کہ شہریار ابھی نہیں آ سکے گا، 1 ہفتے بعد پھر آنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ 1 ہفتے سے زیادہ رہتی بھی کیسے، آپا کو اپنے گھر جانے کی جلدی جو تھی، بھابیاں کام میں مصروف تھی، وہ بھتیجے بھتیجیوں کے ساتھ لگی رہی، لوڈو کھیلتی رہی۔ شام کو سب بھائی جمع ہوئے، اسے دیکھ کر زیادہ خوش نہ ہوئے۔ بھابیوں نے بھی کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر وہ ایسی باتوں کی پرواہ کب کرتی تھی، مگن رہی۔ رات کے کھانے کے بعد اسے نیند آنے لگی۔ اس کا کمرہ اب بھتیجوں کا بیڈ روم بن گیا تھا۔ اماں والا کمرہ اسٹڈی روم تھا، جہاں میز کرسی اور کھلونوں کے انبار تھی، جہاں میز کرسی اور کھلونوں کی بھرمار تھی۔ وہ کھلونے اٹھا کر الماری میں رکھ رہی تھی۔ منجلی بھابھی نے کہا، ایسے ہی رہنے دو، کل پھر یہی حال ہو جائے گا۔ ان کے روکھے لہجے نے اسے حیران کر دیا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو بڑی بھابھی نے سادگی سے کہا، برآمدے میں تخت پر سو جانا، میں سلمان کے کمرے میں رہ لوں گی بھابھی۔ لو سلمان، تمہاری اتنی بے خبر نیند ہے، تم تو اسے کچل دو گی، میں فرش پر سو جاؤں گی۔ وہ خفیف ہو گئی۔ بھابھی شاید بھول گئیں کہ پہلے اسی کمرے میں اس کے ساتھ سلمان، نعمان بلکہ عذرا تک کہانیاں سنتے سنتے سو جاتے تھے۔ وہ خود پٹی پر ہو جاتی اور اب تو وہاں 2 بیڈ تھے۔ بھائی اتنے برس کے بعد تو بیچاروں کو ٹھکانہ ملا ہے، اب وہ کسی کو جگہ دینے پر راضی ہی کب ہوتے ہیں۔ یاد ہے کمال، وہ میاں سے مخاطب ہوئیں، پچھلے دنوں ناہد آئی تھی، اسے بھی میرے کمرے میں آنا پڑا، آپ ڈرائنگ روم میں۔ انہوں نے میاں سے گواہی دلوائی۔ بھائی چپ رہے، حالانکہ شام کو سلمان، نعمان دونوں نے اسے اپنے کمرے میں رہنے کی پیشکش کی تھی۔ بھابھی یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اندھیرے میں بہت ڈرتی ہے، اکیلی تو کبھی سوئی ہی نہیں، پہلے اماں کے کمرے میں سوتی تھی، ان کے بعد کوئی نہ کوئی بچہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ برآمدے میں سونے کے لیے تو لوہے کا کلیجہ چاہیے۔ رات بھر دیواروں پر چھپکلیاں دوڑتی پھرتی تھیں، تخت کے نیچے بلیاں لڑتی اور روتی تھیں۔ تخت پر کوئی گدا نہیں تھا، سخت لکڑی پر سونے کے لیے ابھی کسی ڈاکٹر نے تاکید نہیں کی تھی، مگر بھابھی اس وقت تک وہیں کھڑی رہی جب تک وہ تخت پر لیٹ نہ گئی۔ کوئی تکیہ بھی نہیں دیا۔ گاؤ تکیے پر سر رکھنے سے گردن میں درد اور اکڑاؤ شروع ہو گیا۔ گاؤ تکیہ ہٹایا تو اب تخت پر سر تھا۔ سخت بے آرامی تھی، اسے رونا آ رہا تھا۔ اس گھر میں اب کیا کوئی گدا، کوئی تکیہ بھی نہیں۔ اماں کی زندگی میں بوا نسیمن بھی آتی تھی تو انہیں فوراً گدا مہیا کیا جاتا۔ بڑے بکس میں بستر ہی بستر تھے، کئی مہمان سردی میں بھی آ جاتے، کبھی بستر کم نہ پڑتے۔ آج اماں دیکھتی، ان کی نازوں کی پلی بیٹی کیسے اندھیرے کے سپرد کر دی گئی ہے۔ نیچے سخت لکڑی کا بستر اور خوف کی چادر۔ شادی سے پہلے تو اس کی اتنی بے قدری نہ تھی، شادی کے بعد کیا لڑکیاں اتنی بیگانی ہو جاتی ہیں۔ خود بھابیاں تو دوڑ دوڑ کر آئے دن میکے جاتی ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے تعاقب میں میکے کی زیارت کو جاتی تھیں، کبھی تو چاروں ہی کسی نہ کسی بہانے سے چلی جاتی۔ وہ اکیلی تمام کام نمٹایا کرتی، چاروں بھائیوں کو ایک ساتھ اس سے کام یاد آ جاتے، سب ایک ساتھ پکارتے۔ وہ پھرکی کی طرح گھوما کرتی اس بھاری جسم کے ساتھ، کبھی تو بچے بھی چھوڑ جاتی۔ سلمان، نعمان، عذرا تو اسکول جاتے تھے، ان کے صبح سویرے ناشتے، لنچ کا سامان، پھر انہیں تیار کر کے اسکول بھیجنا۔
چھوٹوں کو وقت پر نہلانا دھلانا، نیپی بدلنا، پھر ان کی جنگ و جدل کو امن میں بدلنا، پھر فیڈر کے قصے، پھر سلانے کی مشقت، کتنا تھک جاتی تھی۔ اب اسے خیال آ رہا تھا جو عیش آرام سسرال میں ملا، میکے میں نہیں تھا۔ بھائی بھاوجوں کی تابعداری، بچوں کی اطاعت خدمت، اپنا گھر سمجھ کر اس نے اپنی جان کو ہر طرح کھپایا۔ کبھی سوچا ہی نہیں کہ اپنے وجود پر بھی کوئی حق ہے، آرام کا، سکھ کا، سانس لینے کا حق ہے۔ اماں نے ہمیشہ یہی نصیحت کی کہ بیٹا، خدمت میں عظمت ہے۔ بھابھیوں کو اپنی خدمت اور اطاعت سے خوش رکھو گی تو بھائی بھی تمہیں یاد رکھیں گے، ورنہ کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ جب تک وہ رہیں ہر قسم کی خدمت کے لیے مستعد رہیں۔ خالہ آتی تو دبی زبان سے کہتی، اتنا کام تو 2000 تنخواہ لینے والیاں بھی نہیں کرتی، تم مفت کی لونڈی بنی ہوئی ہو، کسی کو قدر نہیں ہے، بیگانی اور بے فکر ہیں، جب جی چاہا اٹھ کر کہیں بھی چل دی، گھر کی فکر نہ بچوں کی، میاں کا خیال نہ تمہارا، کیوں اتنا ذمہ لے رکھا ہے تو نے؟ بے وقوف احمق لڑکی، یہ دنیا خود غرضوں کی ہے، سب اپنا الو سیدھا کرنا جانتے ہیں، کسی کو تیری پرواہ نہیں ہے۔ اب یاد آ رہا تھا اس نے تو کبھی کسی سے صلہ چاہا ہی نہیں، نہ کسی بھائی سے کوئی فرمائش کی۔ اماں کے بعد واقعی سب اس سے بیگانے ہو گئے۔ بھابھیوں نے تو لونڈی ہی سمجھ لیا تھا، وقت اور موقع دیکھے بغیر احکام صادر کر دیتی، چاہے وہ نیند سے برے حال میں ہو یا تھکن سے نڈھال۔ ان کے حکم پر اٹھ جاتی، کوئی کام خراب ہو جاتا، کوئی برتن ہاتھ سے گر کر ٹوٹ جاتا تو بھائی ڈانٹ بھی دیتے، مگر وہ ہر حال میں خوش رہنا جانتی تھی، نہ کبھی کسی بھابھی کی بات پر برا منایا، نہ منہ بنایا، نہ کبھی کام کی زیادتی کا رونا رویا، خالہ سے بھائی بھابھی کی تعریفیں ہی کرتی۔ آج اس کی یہ قدر افزائی ہے، کسی کمرے میں اس کے لیے جگہ نہیں، تخت پر کوئی بستر نہیں، تکیہ چادر نہیں، آخر تو وہ مہمان تھی اس گھر میں۔ دنیا کی بے عزباتی پر اشک بہاتی رہی۔ وہ تو سلمان نعمان نے آ کر اسے جگایا، جھنجھوڑا، پھپھو چلیں ہمارے کمرے میں آ جائیں۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ غصے اور غم کا بچوں سے تو اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ جلدی اٹھیں پھپھو، یہاں برآمدے میں اس موٹی چھپکلی کی روح پھرتی ہے جسے چاچو نے مارا تھا، اور جن بابا ہیں وہ آپ کو پکڑ لیں گے تو چھوڑیں گے نہیں، روز آتے ہیں، ان کے آنے کا وقت ہو رہا ہے پھپھو۔ وہ سرت سے اٹھ بیٹھی، ان دونوں کی حرکت کرنے سے پہلے دوڑی اور گڑاپ سے کمرے میں وہ دونوں بھائی منہ دبا کر ہنستے ہوئے آئے۔ پھپھو، آپ نعمان کے پلنگ پر لیٹے، ہم دونوں ساتھ سو جائیں گے۔ میں نیچے لیٹ جاتی ہوں۔ کہنے کو تو کہہ دیا، مگر وہی سخت زمین کا مسئلہ، نیچے مکڑے دوڑ لگاتے ہیں، کاکروچ آنکھ مچولی کھیلتے ہیں۔ وہ دھپ سے نعمان کے بستر پر بیٹھی۔ بھتیجے اس کی ہر کمزوری سے واقف تھے۔ پھپھو کہانی یک زبان ہو کر بولے، اب بھی ان فرشتوں کی بات ٹالی جا سکتی تھی، یوں بھی اپنا کمرہ بستر اور دے کر احسان کر چکے تھے، پھر لاڈلے تو تھے۔ صبح بڑی بھابھی نے تیوری چڑھا کر کہا، آخر کمرے میں ہی سوئیں، منع کرنے کا کوئی اثر تو ہوتا ہی نہیں تم پر، ہمیشہ منمانی کی تم نے۔ وہ حیران ہو گئی، ہمیشہ؟ اس کا کیا مطلب؟ کب اس نے منمانی کی؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ میرے بچے ایک پلنگ پر تکلیف سے سوئے۔ وہ منہ پھلائے دال دھو رہی تھیں۔ روحانہ ناشتہ کرنے آئی تھی کیونکہ دیر سے آنکھ کھلی تھی، روتے رہنے کی وجہ سے سر میں بھی درد تھا۔ بھابھی، میں تو تخت پر سو گئی تھی، سلمان نے زبردستی آ کر جگایا۔ ٹھیک ہے بھائی، ظاہر ہے تم اتنی نازک ابلا پری، گود میں اٹھا کر لے گیا ہوگا وہ۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ خفگی کی کون سی بات تھی، سونا ہی تھا کمرے میں تو پلنگ پر لیٹنا ضروری تھا کیا؟ ٹوٹ جاتا بیڈ تو نیا کا نیا، تمہارا کیا جاتا، نقصان تو میرا ہوتا۔ چائے جیسے زہر بن گئی، انڈا پتھر نگلا ہی نہ گیا۔ برتن سنک میں رکھ کر دھونے لگی تو بھابھی نے کہا، رہنے دو، میں دھو لوں گی۔ سخت چٹخا ہوا، کڑوا لہجہ تھا۔
پہلے بھی وہ برسوں ساتھ رہی ہے، کبھی ایسا لہجہ انہوں نے نہیں اپنایا۔ منجلی اور سنجلی یعنی روحی اور صوبی کا بے نیازانہ انداز بھی پر اسرار سا تھا۔ چھوٹی سلمہ بھابھی البتہ مگن تھی، پتہ نہیں وہ باقی بھابھیوں کے رویے سے انجان تھی یا ایکٹنگ کر رہی تھیں۔ اسے کسی پر اعتبار نہ تھا۔ چھوٹے بھیا نے اسے بلایا، اسے تاکید کی کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنی بھابھی سے مانگ لینا۔ اس کا دل مضبوط ہو گیا۔ چھوٹی بھابھی اس سے شہریار کی بابت سوال کرتی رہیں، کب آئے گا، خط وغیرہ آتے ہیں؟ شہریار کے 2 خط آئے تھے، بڑے سادہ الفاظ میں، اپنی نادیدہ دلہن کو دیکھنے کا شوق ظاہر کیا تھا۔ ظاہر ہے ابھی وہ عشق کا دعوے تو نہیں کر سکتا تھا۔ بھابھی کے سوال ختم ہوئے تو انہوں نے اپنے قصے سنانے شروع کر دیے۔ تمہاری شادی کے بعد بڑی بھابھی نے گھر کے کام بانٹ دیے، اب باری لگتی ہے، آج کھانا پکانے کی باری میری ہے اور تم میری مدد کرو گی نا؟ وہ خوش ہو گئی، بڑی بھابھی کے کڑوے لہجے کو بھول گئی۔ گھر میں عجب چکلش سی تھی، جیسے سب کے مزاج برہم، ایک دوسرے سے روٹھے۔ جب وہ یہاں تھی تب ایسا نہ تھا۔ تینوں بڑے بھائی روپیہ کمانے کی مشین بنے ہوئے تھے، صرف چھوٹے بھائی بھابھی ہی گھر میں رونق بکھیرا کرتے۔ جب چھوٹی بھابھی اس سے شہریار کی باتیں کرتی تو اسے بہت اچھا لگتا، شرم بھی آتی۔ چھوٹی بھابھی نے شوہر کو قابو کرنے کے لیے کئی نسخے بتائے، لبھانے کے انداز سمجھائے۔ وہ شہریار سے قطعی واقف نہ تھی، شاید فون پر بات ہوئی ہوتی تو اسے سمجھنے میں کچھ مدد ملتی، مگر گاؤں میں فون نہ تھا، کسی دور کے گھر میں تھا۔ شہریار ان لوگوں کو فون پر پیغام دے دیتا۔ وہ ابھی تک شہریار کی عادات، اس کی پسند سے واقف نہ ہو سکی تھی، البتہ اس کی تصویریں دیکھی تھی۔ اسے شاید فوٹو کھنچوانے کا شوق تھا، بے شمار تصویریں، ہر پوز میں وہ اسے اچھا لگا، کسی فلمی ہیرو جیسا، شاندار، وجیح، ہسمکھ سنا تھا، مگر اس کے آنے میں دیر ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں شادی کے وقت 6 ہفتے کہا گیا، پھر 2 مہینے آگے بڑھے، اب پھر جوں شہریار کی آمد میں دیر ہو رہی تھی، اس کی بےتابی بڑھ رہی تھی۔ اوپر سے چھوٹی بھابھی کے سوالات، شہریار تمہیں پسند ہے، اچھا لگتا ہے، یاد آتا ہے، کچھ سوچا تو ہوگا تم نے، کس طرح استقبال کرو گی اس کا، کیسے زندگی گزارو گی اس کے ساتھ؟ لڑکیاں تو بڑے خواب دیکھا کرتی ہیں۔ وہ جھینپ کر کہتی، پتہ نہیں، اور اگر اس نے کہا میں تو ایک دبلی پتلی لڑکی کا ساتھ چاہتا ہوں تب؟ آخر اس نے بھی اپنی زندگی کے ساتھی کے بارے میں خواب دیکھے ہوں گے، اپنی پسند کا معیار کسی دبلی پتلی لڑکی کو بنایا ہوگا، تم اس کے معیار پر پوری نہیں اتری تو پھر کیا کرو گی؟ یہ بات اس نے کئی بار سوچی تھی۔ ہاں، ہر انسان کا اپنا معیار، اپنی پسند ہوتی ہے، اگر وہ اسے ناپسند کر بیٹھا، فیصلے کا حق اور اختیار تو مرد کے پاس ہوتا ہے، مگر میرے پاس ایک دلیل تو ہے، میں خود سے نہیں آئی، تمہاری ماں بہن بڑے شوق سے لائی ہیں، جیسی بھی ہوں سامنے ہوں، اگر تمہیں سوکھی سڑی لڑکی چاہیے تو بھی حاضر ہوں، جہاں سے چاہے چھیل کر، کاٹ کر، گوشت اتار کر اپنی پسند حاصل کر لو، ورنہ میرے بھائیوں کو اللہ صحت زندگی دے، بھوکی نہیں رہوں گی، 2 روٹیاں ان پر بھاری نہیں ہوں گی، ٹھاٹ سے راج کروں گی، تم سے بھیک نہیں مانگوں گی، پیار کی بھیک نہ پیٹ کی، بھکاری بننا میری خودداری کے لیے زہر ہے، مر جاؤں گی، انا نہیں بیچوں گی۔ اس دن روحی بھابھی کو جانے کیا خیال آیا، پوچھنے لگیں، اے روحانہ، بھلا کتنے دن کو آئی ہو؟ لہجہ انہوں نے سرسری سا بنا لیا، مگر سوال زور سے چبھا۔ وہ احمر کو گود میں لیے عذرا اور سلمان کے ساتھ کھیل رہی تھی، چہرے پڑنے میں ہمیشہ کوری رہی، یوں بھی روحی بھابھی اپنی قمیض میں بٹن ٹانک رہی تھیں، نظریں جھکائے بیٹھی تھیں، مصنوعی سا انداز تھا ان کا۔ بس یہی 10 دن، جب بھی بھائی صاحب کا ادھر پھیرا لگا جواب تو دینا تھا۔ ظاہر ہے میاں دبئی میں ہے، کسی کو کیا پرواہ، جب نندوئی چاہیں گے آ جائیں گے، یہ صوبی نے کہا۔ ہاں، بار برادری کا کام بیچارے ماموں کے ذمہ ہے، بڑی بھابھی ہنسی۔
اور اگر ان کا جی نہ چاہا ادھر آنے کا یا کام نہ ملا تو سب کے چہرے سوالیہ نشان بن گئے، آنکھوں میں پریشانی کے سائے ابھر آئے۔ اچانک سب کا انداز اجنبی سا ہو گیا۔ روحی نے قمیض مشین پر پٹخ دی، صوبی خوامخواہ بچے کو گھرکنے لگی۔ بڑی بھابھی نے گردن موڑ لی اور عذرا کو اندر جا کر پڑھنے کا حکم صادر فرمانے لگی۔ وہ چور سی بن گئی۔ چھوٹی بھابھی زبان کی کھری بولی، ہم بھی تو میکے جاتے ہیں، اگر کوئی لینے نہ آئے تو اس کا مطلب خدا نخواستہ یہ تو نہیں کہ کوئی ہمیں بلانا نہیں چاہتا یا بسانا نہیں ہے۔ ہم تو راستوں سے واقف ہیں، کوئی آئے نہ آئے ہم اکیلے آ سکتے ہیں۔ روحانہ، تم اپنی سسرال کا راستہ جانتی ہو، جا سکتی ہو اکیلی؟ وہ گنگ سی انہیں دیکھنے لگی۔ ان کو اس کے جانے نہ جانے کی فکر کیوں ہے؟ بڑی بھابھی نے سر اٹھا کر کہا، کوئی مشکل راستہ تو نہیں ہے، میں کبھی گئی نہیں مگر جا سکتی ہوں۔ پیدل تو نہیں جانا، جانا تو سواری پر ہے، ٹرین بھی جاتی ہے، بس بھی۔ میں نے اسٹیشن تو دیکھا ہی نہیں، بس اسٹاپ بھی نہیں دیکھا، بھائی صاحب کے ساتھ ہی آتی ہوں، 2 دفعہ ہی تو آئی ہوں۔ اس کا گلا رند کیا، صرف 2 دفعہ، اور بھابیاں پریشان ہیں جیسے وہ زندگی بھر کے لیے آ گئی ہو۔ ہم کون سا انجان راستے پر بھیج رہے ہیں، ٹرین میں سوار کر دیں گے، انہیں اطلاع کر دیں گے، آ کر اتار لیں گے ماموں، یا تم خود تانگا لے کر چلی جانا، پتہ تو معلوم ہے گھر کا، میرے پاس لکھا ہوا ہے، دے دوں گی۔ بڑی بھابھی 2 ٹوک بات کرنے کی عادی تھیں۔ میں تو اکیلی نہیں جاؤں گی، وہ بھنا کر کھڑی ہو گئی۔ بھائی صاحب آئیں گے تبھی جاؤں گی، یا پھر بھائی چھوڑ کر آئیں۔ اس کو غصہ آ گیا تھا، جس کا بھابھیوں نے برا مانا۔ لو جی، بھائی کیا غلام ہیں جو ننھی سی معصوم بہن کو لے کر جائیں گے؟ سب اس سے خفا ہو گئیں۔ چھوٹی بھابھی نے رات کو بتایا، سب سمجھ رہی ہیں کہ شاید تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے، شہریار کو لکھ دیا ہوگا کسی بہن نے، اس نے اپنی آمد بڑھا لی ہے، مشکوک سی بات ہے یہ۔ تو اس سے کیا، وہ کبھی آئیں یا نہ آئیں، میری سسرال تو وہاں ہے، جانا تو مجھے وہی ہے۔ پتہ نہیں، بڑی بھابھی کا خیال ہے کہ شاید شہریار اسی لیے ٹال رہا ہے کہ اسے تم پسند نہیں ہو، اور پھر ایک اور بات ہے کہ اس گھر کی فروخت کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کی قیمت میں سب بھائی اپنا الگ الگ گھر لے سکیں گے۔ اگر خدا نہ کرے تمہیں یہاں آنا پڑا تو کس کے ساتھ رہو گی، اور حصہ بھی طلب کرو گی، جبکہ اس کا حساب تو لگایا ہی نہیں ہے۔ وہ دم بخود ہو گئی۔ گھر بک رہا ہے، ابا کا بنایا ہوا، اماں کا سجایا ہوا گھر، 6 بیڈ روم، برآمدہ، صحن، کیا کمی ہے اس میں؟ الگ ہی رہنا ہے تو کچن الگ بنا لیں، میری فکر کیوں ہے بھلا؟ میں کیا اتنی گری پڑی ہوں کہ ان کے در پر آ پڑوں گی؟ اور اگر آ بھی گئی تو بھائیوں پر حق نہیں ہے کیا؟ کیا کوئی بھائی 2 وقت کا کھانا بھی نہیں دے سکتا؟ اور یہ کیسے سوچ لیا کہ شہریار مجھے پسند نہیں کریں گے؟ ان کے ساتھ کسی نے زبردستی کی تھی؟ 50 آدمی بارات میں آئے تھے، اور یہ بڑی بھابھی جو سب سے زیادہ پریشان ہیں، انہی نے یہ شادی کرائی اپنے ماموں کی سسرال میں۔ رشتہ داروں میں بیایا تو کیا کسی پریشانی میں وہ الگ ہو سکتی ہے؟ کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کی۔ ابا اماں نے کوئی رقم تو چھوڑی نہیں تھی، شادی پر سب بھائیوں نے خرچ کیا، سلامی دی، تو مکان کا حصہ جو ملتا اس سے کم ملتا۔ تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ تمہیں تمہارا حصہ مل گیا۔ تو چھوٹی بھابھی کی ہمدردی، اپنائیت کا یہ مقصد تھا، وہ ان سب کی ترجمانی کا کام کر رہی ہیں، تو اس لیے مہربان ہوئی ہیں۔ تو یہ وجہ تھی ان کے لگاؤ کی، مہربانی اور محبت آمیز سلوک کی۔ دکھاوا، محض دکھاوا، اندر سے سب ایک ہیں، خود غرض، لالچی۔ پیسہ جب انسانی جذبات اور محبت کے درمیان حائل ہو جائے تو یہی صورتحال ہوتی ہے۔ بیچاری روحانہ کو دنیا کا تجربہ نہ تھا، اس کے معصوم پاکیزہ جذبات کو ٹھیس لگی تھی۔ بھابھیوں نے کتنا غلط اندازہ لگایا تھا، وہ تو جان نثار بہن، خدمت گزار نن تھی، اس کے سابقہ سلوک کی ہی کا خیال کر لیتی۔
اس کے سابقہ سلوک ہی کا خیال کر لیتی، کبھی اس نے اپنی خدمات کا صلہ نہ چاہا، کسی سے کوئی توقع نہ رکھی۔ جب کم جہیز ملنے پر ساس اس کو تانا دیتی، اسے بہت برا لگتا۔ اور کیا دیتے بھائی، فرنیچر کی رقم، ڈنر سیٹ کی قیمت، سلامیاں۔ یہ تو اب اسے معلوم ہوا کہ ان سلامیوں اور جہیز کی رقم میں اس کو اس کا حصہ مل رہا تھا، اس کے باپ کی جائیداد سے۔ اب غور کرنے پر یاد آیا کہ اماں کے انتقال کے بعد سے ہی بڑی بھابھی کا رویہ بدل گیا تھا۔ وہ اس کی طرف سے لاپرواہ ہو گئی تھی۔ بڑے بھیا کے سامنے اس کو سنا کر مایوسی کا پرچار کیا کرتی تھی۔ اب کیا ہوگی اس کی شادی، اور کیسے ہوگی؟ کوئی پسند ہی نہیں کرتا موٹی کو، سب کو دبلی پتلی بیوی چاہیے۔ ارے کہاں سے لائیں دبلی پتلی؟ کہو بہن سے کھانا ہی کم کر دے۔ کہتے ہیں کھائے بکری کی طرح سوکھے لکڑی کی طرح، مگر یہاں تو الٹا ہو رہا ہے کہ بندہ کھا کر بھینس بنا جا رہا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس کو بھوک کی برداشت نہ تھی، دن بھر اس قدر محنت کرتی تھی، بھوک بھی جلدی لگتی تھی۔ پھر وہ چٹوری بھی تھی، گول گپے، دہی بڑے، سموسے بازار سے منگا کر بھی کھاتی، گھر میں بھی آئے دن شوق پورے کرتی۔ اس دن اتفاق سے بھابھی کی ممانی ملنے آ گئی، اور بھابھی نے یہ سنتے ہی ان کا بھائی دبئی میں ہے اور انہیں بہت خدمت گزار کارگزار گھریلو لڑکی کی تلاش ہے۔ بھابھی نے اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ پھر وہ اپنی اماں کو ساتھ لائیں۔ اس کے پکائے کھانے ہنرمندی کا ثبوت تھے۔ ریشیں ختمی ہو گئیں، بڑی بھی رشتہ آنے کی دیر تھی کہ بغیر معلومات کیے اقرار کر لیا۔ آخر بڑی بھابھی کے ماموں کا سالہ کوئی معمولی چیز تو نہ تھا، اقرار کرنے میں عجلت سے کام لیا، کیونکہ بھابھی نے اپنی ممانی کو اس کے بے شمار رشتوں کی فرضی داستان سنا دی تھی، تو ان لوگوں نے بھی گھیرا لے لیا تھا۔ آخر فون پر نکاح کی تجویز ہوئی، کیونکہ کوشش کے باوجود دولہا میاں کو چھٹی نہیں مل سکی۔ بھابھی نے بوجھ اتارنے میں بڑی پھرتی دکھائی۔ آخر وہ ان کا کیا بگاڑ رہی تھی؟ اگر پڑی رہتی تو پورا گھر سنبھالتی تھی، 10 کام فالتو بھی کرتی تھی، ان لوگوں کا تو فائدہ ہی تھا، مگر کہیں وہ اپنا حصہ نہ طلب کر لے۔ اب تو شادی کر کے حصہ ادا کرنے کا بہانہ ہو گیا، حصہ ملتا نہ ملتا، فرض کیا کہ کوئی جائیداد ہی نہ ہوتی، تب کیا بھائی لوگ اس کی شادی نہ کرتے یا جہیز نہ دیتے؟ کیا ان کی یہ ذمہ داری نہ تھی؟ بہن تھی وہ۔ لوگ تو لے پالکوں کے لیے بھی پورے فرائض ادا کرتے ہیں، منہ بولی بہنوں کی شادیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ اماں کے ایک ماموں تھے، ان کی اولاد تو تھی، کوئی بیٹی نہ تھی، 3 بیٹے تھے۔ انہوں نے یتیم خانے سے لڑکی لے کر پالی، خوب اس کے ناز اٹھائے جاتے۔ پھر اس کے جوان ہونے پر اپنے ہم رتبہ لوگوں میں اس کی شادی کی۔ بھائیوں نے الگ الگ تحائف دیے، باپ نے پورا جہیز بنایا تھا، مگر بھائی لوگ بھی پیچھے نہ رہے۔ حالانکہ اگر وہ نہ دیتے تو کوئی اعتراض نہ کرتا کہ جہیز مکمل تھا ہی، مگر انہوں نے کہا ہم اپنی بہن کی محبتوں کے قرض دار ہیں۔ بعد میں بھی انہوں نے اس بہن سے ربط رکھا، بلکہ اس کی اولاد سے اپنی اولاد کے رشتے کیے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ جب سے روحانہ بیاہ کر گئی، کسی بھائی بھابھی نے کوئی تعلق نہ ہی رکھا، سوائے پہلی بار کے جب چھوٹے بھائی اسے لینے گئے۔ پھر کیا خط سے بھی رابطہ رکھنا دشوار تھا، کسی بھائی نے بھی اس کی خیریت یا شہریار کے بارے میں معلوم نہیں کیا۔ ایک اکیلی سگی ماں جائی، ارے کیسے خون سفید ہو جاتے ہیں۔ وہ پوری رات آنسوؤں کی آبشار بہاتی رہی، اور اس کے بعد ہونٹوں کی مسکراہٹ ہی اس سے روٹھ گئی۔ آئے ہائے، 11 دن ہو گئے، کہاں رہ گئے تمہارے نندوئی؟ پھر وہی فکر۔ بھابھیوں نے بار بار پوچھا، کوئی بات تو نہیں ہوئی تھی؟ ارے کوئی جھگڑا لے کر تو نہیں آئی؟ کیا کہا تھا نند نے چلتے وقت؟ ساس سے تو پھڈا نہیں ہو گیا؟ ہاں بھائی، آج کل ذرا لڑکیوں کا خون گرم ہے نا، کیا تعجب شہریار کے نہ آنے پر کوئی قضیہ اٹھ کھڑا ہوا ہو۔ یا کس قدر فکر مند اور پریشان تھی بھابھیاں۔ وہ سب کے تاثرات دیکھتی رہی، لطف لیتی رہی۔ ضرور کچھ ہوا ہوئے، اسے فکر نہیں ہے، یہ خاموش ہے۔ اے موٹو، بتاتی کیوں نہیں؟
کیا بتائے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں کہتی ہوں روحی تم تابش سے کہو، وہی پوچھ لے، ہمیں تو بتاتی نہیں۔ تابش کیوں؟ آپ بھائی جان سے کہیے، وہی معلوم کر لیں، بڑے ہیں سب کے۔ اچھا چھوڑو سلمہ، تم دانش سے کہو، اس سے بے تکلف بھی ہے موٹی کی۔ بڑی بھابھی نے اپنے تئیں فیصلہ سنا دیا۔ چھوٹی نے بھی منہ بنا لیا، میں کیوں کہوں، آپ ہی کہہ دیں۔ ویسے یہ اتنی بھی پریشانی کی بات نہیں، آپ کے ماموں ہیں، کوئی دھوکہ تو نہیں دیں گے وہ لوگ۔ جب آنا ہوگا آ جائیں گے، اور دانش تو کہتے ہیں کہ جب تک شہریار نہ آ جائے روحانہ یہیں رہے، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے اس کے آنے اور رہنے سے۔ چھوٹی کی بات پر سب کے منہ بن گئے۔ لو اور سنو، شادی شدہ بہن کس حساب میں یہاں آ کر رہے؟ شادی اس لیے تو نہیں کی جاتی کہ لڑکی میکے، اور کیا تم بھی یہی چاہتی ہو کہ یہ یہاں رہے؟ چھوٹی کا سب سے اختلاف رہتا تھا، مگر سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے بس نہ چلتا تھا۔ بس وہ زبان سے ہی کام لیا کرتی تھی اور کسی کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ کندھے جھٹک کر بولی، رہے کیا حرج ہے، شہریار کو آنا تو ہے، مہینہ 2 مہینے بعد۔ چھوٹی بھابھی کو دوسروں کو چڑھانے میں خاصا لطف آتا تھا۔ ہیں 2 مہینے آخر، اور کیا پتا اس کی بھی بعد میں آئے تو کیا ہوا، ہم لوگ بھی میکے جاتے ہیں مہینے بھر کے لیے، 2 مہینے، اور آپ تو پچھلی بار 2.5 مہینے رہ کر آئی تھیں، بچے بھی یہیں چھوڑ گئی تھیں۔ اس قدر قیامت برپا کرتے تھے سب مل کر، سب کی ڈیوٹی لگی رہتی تھی ان کو سنبھالنے کی۔ پوچھیں روحی بھابھی سے، کیوں سبوہی بھابھی؟ روحی اور سبوہی چچا زاد بہنیں تھیں، مگر دونوں میں چکلش رہتی تھی، مگر دونوں میں گھنی رہتی تھی، کسی ایک بات پر ہم خیال ہونا ممکن نہ تھا۔ اماں کے بعد بڑی بھابھی نے از خود ساس کا درجہ حاصل کر لیا تھا۔ تینوں چھوٹی بہویں بڑی کے زیر اثر آ گئیں، مگر روحی سبوہی کزن ہونے کے ناطے جب چاہتی ایک ہو جاتی، اور جب بگڑتی تو دونوں کی بات الگ بند رہتی۔ چھوٹی من موجی ٹھہری، جب دل سے چاہا پینگے بڑھا لیتی۔ کبھی ایک جٹھانی سے دوستی تو دوسری سے اختلاف چل رہا ہے، طبیعتاً صاف دل مگر منہ پھٹ۔ بڑی بھابھی کے احکام پر عمل کرنا تو مجبوری تھی، ویسے چھوٹی کے بے لاکھ تبصروں پر لوگ خفا ہی رہتے۔ میں تو ہر سال جاتی ہوں، پھر خود آ جاتی ہوں، مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ بڑی بھابھی چڑ گئیں۔ ہر سال نہیں بھابھی جان، آپ بھول گئیں، سال میں 4 دفعہ جاتی ہیں آپ۔ سلمہ ہنس کر بولی، پھر روحی کی طرف دیکھ کر شریر انداز میں گویا ہوئی۔ ہم نے ایک دفعہ حساب لگایا تھا، آپ سال میں 6 مہینے یہاں، 6 مہینے ملتان میں گزارتی ہیں۔ روحی سبوہی کے چہرے فک ہو گئے۔ بڑی نے سب پر مشتعل نظر ڈالی، پھر چٹک کر بولی، اچھا تو میرا حساب بھی لگایا جاتا ہے، کہتی ہوئی لاجواب سی کمرے میں گھس گئیں۔ روحی نے سلمہ کا کاندھا دبوچ لیا، یہ کیا کر دیا بے وقوف، اب وہ 1 کی 10 لگائیں گی بھائی جان سے، خواہ ہماری شامت آئے گی۔ سبوہی نے گھبرا کر کہا، فکر نہ کریں، میں بھائی جان سے بھی گواہی دلوا لوں گی۔ سلمہ بھائی جان سے ڈرتی نہ تھی، بلکہ بھائی جان سلمہ کی حاضر جوابی کا لطف لیتے تھے، بلکہ اکساتے تھے سلمہ کی حقیقت بیانی سننے کے لیے۔ ان باتوں میں روحانہ پسپشت چلی گئی۔ اس نے شکر ادا کیا کہ وہ موضوع گفتگو بننے سے رہ گئی۔ وہی ہوا، شام کو بھائی جان نے سلمہ کی پیشی طلب کی۔ ہاں بھائی، یہ کیا قصہ ہے، سنا تم کچھ حساب کتاب کرتی رہتی ہو ہماری بیگم کا، کہ کتنے دن یہاں رہیں اور کتنے دن وہاں۔ چونکہ بھائی جان بھی لطف اندوز ہونے کے موڈ میں تھے، سلمہ نے بھی چہرے پر شوخی بکھیری۔ جی بھائی جان، قصہ یہ ہے کہ بڑی بھابھی کو روحانہ کے زیادہ عرصہ یہاں رہنے پر اعتراض ہے، بلکہ فکر مند ہے وہ۔ اس پر میں نے کہا کہ ہم بھی تو میکے جا کر رہتے ہیں، مہینہ 2 مہینہ، کیوں بھائی جان؟ پھر میں نے کہا بھابھی آپ بھی 2.5 مہینے رہ کر آئی تھیں، بلکہ سال میں 6 مہینے آپ ملتان رہ کر آتی ہیں۔ وہ اس طرح کہ پچھلے سال جب ان کی بھانجی کی منگنی ہوئی، 2 دن کا کہہ کر گئیں، 10 دن رہ کر آئیں، پھر اسی کا نکاح 2 مہینے بعد ہوا، تب 4 دن کے لیے گئیں، 15 دن رہ کر آئیں، پھر اسی بھانجی کی رخصتی پر 1 ماہ لگا دیا۔
پھر مارچ میں بھتیجے کی سالگرہ تھی، آپ نے منع بھی کیا تھا، بچوں کے امتحانات ہو رہے تھے، مگر بھابھی 2 دن کے لیے گئیں، پورے 10 دن رہ کر آئیں۔ پھر رمضان شریف میں کسی بھانجے کی روزہ کشائی، چچا زاد بہن کا امریکہ جانے کا، اس کو رخصت کرنے۔ اچھا، بھائی نے ہاتھ بڑھا کر روک دیا، پھر آنکھ دبا کر شرارت سے بولے، دراصل تمہاری بھابھی حساب میں خاصی کمزور ہیں، جب بھی شاپنگ کے لیے جاتی ہیں دکاندار کا فائدہ کر کے آتی ہیں۔ اچھا خیر، اور یہ روحانہ کا کیا قصہ ہے؟ اس کے آنے اور رہنے سے کس کی صحت خراب ہو رہی ہے؟ روحانہ نے بھیں رونا شروع کر دیا۔ دراصل بھائی کے ذرا سے التفات پر دل بھر آیا، انہوں نے اسے گلے لگایا، روتی کیوں ہو؟ یہ تمہارا گھر ہے، تمہارے بھائیوں کا گھر ہے، جتنا چاہو رہو، چلو چپ ہو جاؤ اور اب کوئی مزیدار سی ڈش بنا کر لاؤ، بھوک لگی ہے۔ بھائی نے اشک شوئی تو کر دی، اس سے کچھ پوچھا نہیں، کوئی بات ہی نہیں کی۔ ان کی یہ بے نیازی اور گریز دکھی کر گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ شہریار کے آنے میں اس کا وجود رکاوٹ بن رہا ہے، وہ اسے بلانا بسانا نہیں چاہتا، اسی لیے ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو وہاں جانا اور رہنا کسی طرح مناسب تو نہیں، مگر پھر بھابھیوں کے ساتھ رہنا بھی اتنا آسان نہ تھا۔ وہ جو کوئی فکر پالتی نہ تھی، کوئی بات جی کو لگاتی نہ تھی، ہر حال میں مگن اور خوش رہتی تھی، اندر سے کمزور ہونے لگی۔ اس کے وجود کی کوئی دیوار ڈہ رہی تھی اور وہ بے بسی سے انتظار کے جھولے میں جھولا رکنے کا موقع تلاش کر رہی تھی۔ اے بھائی، پتہ تو چلایا جائے، میرے بیچارے ماموں کہیں فوت تو نہیں ہو گئے؟ ہاں بھائی، آج کل زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ زندگی کا بھروسہ تو کبھی کسی کا نہ ہوا، مگر بھابھی شاید ماں جائے کی اتنی اللہ سے دعائیں نہ کرتی جتنی انہیں بیچارے ماموں کی فکر ہو رہی تھی، جو روحانہ کو لا کر بھول ہی گئے۔ 15 دن 15 صدی بن گئے۔ بھابھی کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، روحی سبوہی سر جوڑے سرگوشی کیا کرتی۔ سلمہ البتہ اپنے آپ میں مگن رہتی اور اپنے اسی لاؤ بالی پن میں روحانہ سے بھی ہنس بول لیتی۔ یوں بھی اسے روحانہ سے پرخاش نہ تھی، وہ اونچے گھرانے کی لڑکی تھی، اسے روپیہ پیسہ دولت کی پرواہ تھی نہ جائیداد کی۔ اس کے باپ کے پاس خاصی جائیداد تھی جس میں اس کا بھی حصہ تھا، ویسے بھی دانش نے اسے خاصا روب میں رکھا ہوا تھا اور بطور خاص تاکید کی تھی کہ روحانہ کا خیال رکھے۔ ارے روحانہ، خط تک نہ لکھا تم نے، ساس کی خیریت کے بہانے ہی لکھ دیتی، کچھ تو حال احوال معلوم ہوتا۔ بڑی بھابھی کا پیمانہ صبر چھلکنے والا تھا۔ بھائی، مجھے تو لگتا ہے تو نے سسرال میں بنا کر نہیں رکھی، شوہر کے دل میں جگہ بنانا ہے تو ساس کو خوش رکھو، یہ پہلا اصول ہے۔ گھر میں جگہ بنانی ہے تو نندوں پر نثار ہو، ہمیں دیکھو، ساس کو بھی خوش رکھا، تمہیں بھی، تبھی تو گھر میں موجود ہیں۔ آج تک تم نے خط پتر نہ لکھا، گھر والوں کا حال معلوم ہوتا، کیا پتا کوئی بیمار آزار ہو۔ ہیں؟ بھابھی کا عجیب انداز گفتگو تھا، تمسخرانہ نا سہانا مثال تو دے بیٹھیں، بھول گئیں کہ ابھی اتنی مدت نہیں ہوئی ساس کو گزرے کہ لوگ فراموش کر دیں۔ ساس کی رتی بھر کبھی پرواہ نہیں کی، جب جی میں آتا میں کے جا کر بیٹھ جاتی، بالکل بھول جاتی کہ گھر میں شوہر کم سے نند، بیمار ساس اور 3 دیور چھوڑ کر آئی ہیں، اور تبھی سے روحانہ کو گھر سنبھالنا، ہر ذمہ داری سے نبرد آزما ہونا آیا۔ 2 مہینے کے لیے چلی جاتی، حال احوال معلوم کرنا درکنار، خط لکھنا کیسا، تار دے کر بھائی کو، شوہر کو بلا لیتی، بھائی بھی کسی خطرناک بیماری کے اندیشے دل میں لیے بھاگے چلے جاتے۔ ان کے دل میں تو جگہ یوں ہی بنا لی تھی، کبھی کسی بیماری، کبھی کمزوری کے بیان، کبھی دل بیٹھا جاتا تو کبھی دماغ سویا جاتا۔ بھائی بیچارے ان کے آگے پیچھے آمنن صدقن کرتے پھرتے۔ دل کی ملکہ تو بن گئیں 3 بیٹے اور بیٹی دے کر، گھر کی ملکہ بننے سے کون روک سکتا تھا؟ یوں کبھی ساس کی پرواہ کی نہ نند کی، لیکن ان کا وقت ان کے ہاتھ میں تھا اور روحانہ کی بند مٹھی سے وقت نکلا جا رہا تھا، ریت بن کر پسل رہا تھا۔ اب تو کوئی بھی اس پر کچھ بھی اعتراض کر سکتا تھا، الزام رکھ سکتا تھا، اور وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔
देख रही थी भाभीियों का उखड़ा उखड़ा अंदाज, भाइयों की बेनियाजी। 17 दिन हो गए थे। मेरे खुदा, भाई साहब को भेज दे, वरना ये मेरा कलेजा जलाकर खाक कर देंगी। सुबह दानिश ने फिक्रमंदी से पूछा, क्या कुछ तबीयत खराब है? इतनी चुप चुप हो। अहमर भी याद करके रो रहा है। मैं ठीक हूँ, मगर चेहरा कह रहा है कोई बात है, बुखार तो नहीं? ये परेशान है दानिश। भाभी ने बात शुरू की। क्यों, क्या परेशानी है? तुम बताओ रुहाना। दानिश ने हाथ उठाकर भाभी को बोलने से मना करते हुए कहा। भाभी का मुंह खुले का खुला रह गया। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ छोटे भाई। वो जल्दी से बोल पड़ी। अगर परेशानी थी भी तो भाई को उसमें क्यों शरीक करे? वो असल में भाभी परेशान हैं। वो भाई साहब अभी तक आए नहीं मुझे लेने के लिए। परेशानी की क्या बात है? तुम सड़क पर तो नहीं बैठी हो? आ जाएंगे भाई। इससे ज़्यादा तो ये फिक्र है कि शहरियार निकाह करके जैसे भूल ही गया है। आता है ना इसे बुलाता है। जाने की बात तो हुई नहीं थी। बहरहाल आ जाएगा। परेशानी की क्या बात है? वहाँ छुट्टी इतनी आसानी से नहीं मिला करती। लोग कोशिश करते रहते हैं। वैसे सलमा, मेरी ये जो बहन है ना, उसकी खोपड़ी बड़ी है मगर अंदर माल कम है। कहते हैं ख्वान बड़ा, ख्वान पोश बड़ा। खोल कर देखा तो आधा बड़ा। इसके सर पर जो बालों का घना जंगल है, उसे ख्वान पोश समझो। खोल कर देखने पर कुछ मिलेगा नहीं, सारे जहान की फिक्रें ही मिलेंगी। नहीं छोटे भाई, मुझे कोई फिक्र नहीं। वो मुतमईन होकर बोली। भाभी मगर अब भी परेशान थी। वो चाहती थी रोहाना किसी तरह ससुराल चली जाए, वही तो उसका असली घर है। भाभी 4 भाइयों की बहन है, हर भाई के हिस्से में 1 रोटी आएगी। आप क्यों फिक्रमंद हैं? अगर शहरियार ना आया तो भाई क्या उसे अकेला छोड़ देंगे? लड़की का मैके पर बड़ा हक होता है। देखो सलमा, बढ़ बढ़ कर बोलो तुम। मैं सब समझती हूँ, मगर सच यह है कि मैका माँ से होता है। कहकर खिटपिट करती चप्पल बजाती अंदर चली गई। सलमा और रूहाना बल्कि रूही और सुबूही तक दम बखुद हो गईं, जैसे सबको सांप सूंघ गया। उसकी ज़िंदगी में ऐसा सख्त वक्त कभी नहीं आया था। एहसास शर्मिंदगी और ज़िल्लत ने उसके चेहरे पर स्याही सी पोत दी थी।